बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। जो हम वक्ती ज़ायचा पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखना है कि बुरूज को हम कैसे पढ़ते हैं और सितारों को कैसे पढ़ते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखें, जब हम कहते हैं तुलू बुर्ज कि ज़मीन कहाँ है, तुलू बुर्ज वो होगा। अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए आज मगरिब के टाइम पे अंदाज़ा बुर्ज मिज़ान तुलू हुआ, ठीक है। मिज़ान का अगला बुर्ज है अकरब, अकरब के बाद अगला बुर्ज है कौस, कौस से अगला बुर्ज है जद्दी, जद्दी से अगला बुर्ज है दिलो, दिलो से अगला बुर्ज है फौद, फौद से अगला बुर्ज है हमल, हमल से अगला बुर्ज है सौर, सौर के बाद जौज़ा, जौज़ा के बाद सुल्तान, सुल्तान के बाद असद, असद के बाद सुमला। अभी हम सितारों की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। देखिए, ये जो दूसरे लोगों ने इस इल्म को पढ़ाया, उन्होंने इसमें इतनी गलत बातें डाल दी कि अगले बेचारे को समझ ना आए, ताकि हमारी इजाज़त है लोग कहें जनाब वाजिबा क्या बात है, वाजिबा क्या बात है। खास तौर पे हिंदुओं ने ये जी खाना नंबर 1 है जी, यहाँ 1 लिखे, मिज़ान न लिखे, ये छठा खाना है 6 लिखे, यहाँ ये 6 लिखे, ताकि वो बेचारा कभी याद ही नहीं करते 6 का मतलब क्या है। देखिए, बुर्ज मिज़ान उसकी ज़ाती कंडीशन की बात करेगा, बुर्ज अकरब ये उसकी फाइनेंस की बात करेगा, बुर्ज कौस उसके छोटे बहन भाइयों की, करीबी सफ़र की, करीबी अजीज़ों की बात करेगा, बुर्ज जद्दी उसकी जायदाद, अगर वो मर्द है उसकी माँ, अगर वो औरत है तो उसका बाप, यहाँ से हम पढ़ेंगे। बुर्ज दिलो उसकी तालीम को बताएगा। अब ये जो मैंने आपको सितारे बताए हैं, आप देखिए बुर्ज मिज़ान का जो हाकिम सितारा है, ये इसको अब हम ज़ायचे में जब दर्ज किया, हमने देखा कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है इसके छठे खाने में, और ये 26 दर्जे रिवर्स है, और इसके साथ अतारद है, और यहाँ पे ज़ोहर है, और यहाँ पे रास है, और ज़म जो है ये इसके मध्य मुकाबल है, और शम्स अपने शरफ के खाने में है, और प्लूटो यहाँ पे आ चुका है, और नेपच्यून जो है वो बुर्ज हमल में एंटर हो चुका है 0 दर्जे, ठीक है जी। और उसके बाद जो मुश्तरी है वो बुर्ज जौज़ा में है, और सुल्तान में मरीख है। अब जरा ज़ायचे को पढ़ने का, और जो चांद है वो यहाँ पे है, कमर इसमें है, और यूरनस जो है वो हम दर्ज करेंगे बुर्ज शौर में। अब जरा आप थोड़ा सा ज़ायचे को गौर करें और उसको पढ़ें। मिज़ान का जो बंदा हमारे पास आया, उसका जो हाकिम सितारा है रिवर्स हालत में मौजूद है बुर्ज खौत में, लेकिन अपने शर्फी बुर्ज में है। बंदा अच्छा है, मतलब बंदा इसको हम कहेंगे कि इसका सितारा वो रिवर्स है मगर बादशाह के खाने में है, और ज़ोहल के साथ है। ज़ोहल और अतारद आपस में दोस्त हैं, ज़ोहल और ज़ोहरा आपस में दोस्त हैं, तो ये अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है, ज़ोहरा और मुश्तरी भी दोस्त हैं, क्योंकि ये अपने शरफ के खाने में है, तो सो बंदा ठीक है। अब इसकी फनाश जब हम देखेंगे तो हम मरीख को पढ़ेंगे, मरीख खबूत के खाने में है, फनाश नहीं, बंदा ट्रबल में है। उससे कहा मेरे छोटे बहन भाई कैसे हैं। अब छोटे बहन भाइयों के लिए अब मुश्तरी को पढ़ेंगे, तो मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में है, जो ताले को नाज़र है, चांद भी इसको नाज़र है, छोटे बहन भाइयों से इसका तल्लुक़ात पॉजिटिव है। तालीम के हवाले से जब हम वो पूछेगा कि मैं तालीम में कैसा हूँ, कोई बच्चों के बारे में पूछेगा, तो ज़ोहल यहाँ पे बहुत समझेंगे नेगेटिव हालत में, बस गुजारा चल रहा है, ठीक है गुजारा चल रहा है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। बच्चों की तरफ से बहरहाल इतना इस बंदे को अब ये परेशान नहीं होगा। इससे आगे चले, उसने अपनी वाइफ के बारे में पूछा, तो हम यहाँ से फिर मरीख को लेंगे, उसे कहेंगे यार तुम थोड़े से उसकी वजह से डिस्टर्ब हो, क्योंकि मरीख नेगेटिव सितारा है, अपने उस खाने में है, भूत के खाने में है, कमजोर है, तो मिस्र की वजह से कोई ना कोई परेशानी है। अब अगर वो पूछे आपसे कि वो मिस्र की वजह से क्यों परेशान है, तो आपने यहाँ से इसको पहला खाना करार दिया, अब आपने ढूंढना है कि क्यों परेशान है। तो हमने देखा कि इसके ज़ायचे के चौथे खाने में मरीख है, चौथे खाने में मरीख लड़ाई झगड़े की बात करता है, तो इसे कहेंगे कि यार तुम तो बंदे बड़े अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी बेगम आजकल किसी बात पे तुम पे नाराज है।
اسی طرح تو جو سور ہے اس کا جو حکم ستارہ زہرہ ہے وہ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے اور ورش ہے لیکن حال شرف کے برج میں ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو فراست کی طرف سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ اب یہ بیرون ملک سفر کا پوچھے گا تو بیرون ملک سفر کی جودہ کا جو حاکم ستارہ ہے عطارد ہے وہ آپ کو بتائے گا کدھر ہے، وہ زہرہ کے ساتھ ہے۔ اب اس میں دیکھیے عطارد جو ہے وہ مستقیم ہو چکا ہے اور زہرہ ابھی ریورس ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھے ہیں، حالتیں اس میں ہیں۔ اب چاند جو ہے اس کو پڑھیں گے، چاند تالے کو ناظر ہے اور یہ تالے کا حکم اور نوے کا حکم اکٹھے ہیں، لہٰذا بیرون ملک سفر کی سمت میں باتیں ہو سکتی ہیں، پازیٹو بات ہے۔ اب وہ اپنے روزگار کے بارے میں پوچھے گا، روزگار کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ مریخ یہاں پہ نئے صورتحال میں ہے، روزگار کی طرف سے پرابلم ہے، اور دوسری اس کو نظر لگی ہوئی ہے کیونکہ مریخ زیچے میں جیسے خانے میں اس کی نظر کی بات کرتا ہے۔ اب اس بندے کا جو جاب کا جو ستارہ ہے جو ہے اپنا قمر، وہ برج اسد میں ہے۔ اب یہ جو قمر اسد میں ہے یہ اس کی جاب کو بتائے گا کہ جاب اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ آگے چلیں، اس سے آگے چلیں، اگلا جو اس کی بیماری کا جو خانہ ہے سملہ، اس میں زم بیٹھا ہوا ہے اور عطارد جو ہے وہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، تو بندے کی تھوڑی طبیعت میں خرابی ہے۔ اس طرح ہم زائچے میں بروج کو اور ان کے ستاروں سے ملا کے ان کے آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بتاتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو اپنا زائچہ پیدائش آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، کچھ باتیں رہ گئیں وہ میں اب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور آج ایک وقتی زائچہ ہے، ایک سوال ہے جس کا ہم نے جواب تلاش کرنا ہے۔ پہلے میں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ سے بیان کرتے چلوں کہ میرے زائچے میں مجھے بے شمار دوست ملے۔ دیکھیے شمس یہاں میرے زائچے کے 11ویں خانے میں ہے، لہٰذا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی میری دوستی ہے۔ چاند، عطارد اور مریخ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ اس میں دیکھیے مریخ میرے زائچے کے 11ویں خانے میں ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں جو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زائچہ پیدائش میں 11ویں خانے کے جو ستارے ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ میرے زائچے پہ غور کریں گے تو جو یہ زائچہ پازیٹیو رہا اس کی جو صورتحال ہے وہ پازیٹیو رہی۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو یہ لوگ بیوقوف 67 یہ اس کے ساتھ، اب دیکھیے 26 آپ تقویم دیکھیے گا، 26 جو مئی کو جو زحل ہے وہ برج حوت سے برج حمل میں آ جائے گا، تو اس کی ان کے مطابق تو پھر میری 67 شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ 67 زندگی میں صرف ایک دفعہ آنی ہوتی ہے جو آپ کے پیدا ہونے کے اگلے دن بھی آ سکتی ہے کسی بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 27 سال کی عمر میں وہ آئے گی۔ اگر 27 سال کی، جیسے میری زندگی میں تقریباً یہ 27 سال کی میں نے آپ کو بتایا جب زحل کا دوبارہ یہاں پہ انٹر ہوا تو یہ میری زندگی کا مشکل وقت آ گیا۔ 1996 میں نے آپ کو بتایا کہ 5 جون 2008 اپریل 1996 کو میرا مشکل وقت شروع ہوا اور یہ 5 جون 2003 کو جا کے اختتام پذیر ہوا۔ یہ ایک دفعہ زندگی میں آنی ہے۔ فرض کیجئے اب میرے زائچہ پیدائش میں اگر یہ زحل یہاں ہوتا، فرض کیجئے کہ زحل یہاں ہوتا تو میرے پیدا ہونے کے تقریباً جتنے دنوں بعد یہ زحل یہاں پہنچتا میری 60 شروع ہو جاتی اور یہ میرے ابتدائی ایج میں آ جاتی۔ میرے ابتدائی ایج میں نہیں آئی، میرے یہ ایگزیکٹ 27 سال کی عمر میں آئی۔ زائچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ اس پہ غور کریں گے اپنا زائچہ پیدائش اپنے پاس رکھیں اور اس پہ غور کرتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کریں ستاروں کو آپس میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ابھی تو ہم شروع کریں، آگے ان کا حل کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ یہ جو ہمارا دوسرا زائچہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج ایک فون آیا وہ میں لگا رہا ہوں، اس کو آپ سنیں۔ اس میں یہ سوال کیا گیا کہ میری جو دوسرے نمبر کی بیٹی ہے اس کی جاب کا کیا بنے گا۔ اب دیکھیے جب ہم نے 10:25 پہ باقی سب چیزیں کیلکولیٹ کی تو طلوع برج سرطان آیا۔ اب اس خاتون کا سوال ہے اپنے دوسرے نمبر کے بچے کے اوپر۔ پہلے نمبر کا بچہ آیا برج اکرم میں، دوسرے نمبر کا آیا برج جدی میں، ٹھیک ہے۔ اب برج جدی کے جو ستارے ہیں یہ برج جدی جو طلوع ہے، برج جدی اس لڑکی کا، ان کی بیٹی کا جو سیکنڈ نمبر بچی ہے اس کا پہلا خانہ آ گیا۔ اب اس کی جو جاب ہے اس کے لیے جو ستارے ہیں، اب
وہ بیرون ملک ہے، پاکستان سے باہر ہے. اب اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تو جواب کہاں سے آئے گا، اور اگر وہ دبئی میں پیدا ہوئی تو جواب کہاں سے آئے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ ذائچہ ہے، اس کو غور کیجیے. اگر تو یہ بچی جس کے بارے میں پوچھا گیا یہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہے تو پھر اس وقت یہ بیرون ملک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارا علم آپ کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، کتنی چیزیں کتنے منصوبات آپ کو یاد ہیں. اگر یہ بچی پاکستان میں پیدا ہوئی ہے تو اس کا جو بیرون ملک خانہ ہے جاب کا وہ چوتھا ہے. چوتھے خانے کا جو حاکم ہے امریک 26 درجے پہ بیٹھا ہوا ہے برسلطان میں، کمزور ہے، لیکن اس کو زحل، عطارد اور زہرہ اور راس یہ سب ستارے آپس میں پازیٹیو ہیں، لہذا جاب ہونے کے آنے والے وقت میں امکانات روشن ہے، باشرط یہ ہے کہ یہ بچی پاکستان میں پیدا ہوئی، اس وقت بیرون ملک میں. اب فرض کیجئے یہ جس بیرون ملک میں وہیں پیدا ہوئی، اگر یہ وہیں پیدا ہوئی ہے تو پھر بھی ہم اس کے زول کو دیکھیں گے اور میزان کے ستارے کو دیکھیں گے. میزان کا حاکم ستارہ زہرہ 25 درجے پہ زحل کے ساتھ حالت کران میں ہے. اب جو ہی یہ ستارے الگ ہوں گے اس بچی کی جاب ہو جائے گی، ہر حال میں اس کی جاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں ذائچے میں جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کے خانہ سوال کا جو ستارہ ہے اور تالے کا ستارہ ہے وہ اگر اکٹھے ہیں، جب وہ الگ ہوں گے وہ ٹائم ہوگا ان کی جاب ہونے کا یا وہ کام ہونے کا. جو میں نے عرض کیا نا کہ ایسٹرالوجی میں 6 قاعدے ہیں، مجھے 3 آتے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ جو میں نے آزمودہ ہے کہ ستارے جب اکٹھے ہوں گے جب وہ الگ ہوں گے وہی ٹائم ہوگا اس کام کے ہونے کا. اب اس ذائچے میں یہ جو میں دونوں دلیلیں آپ کو سمجھا دی ہیں یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. آج دیکھیے، آج دوستو 8 اپریل ہے، 2025 ہے. یہ ہم نے 8 اپریل کا ذائچہ بنایا 10:25 پہ. تو جو میرے طالب علم ہیں ان کو میں اب ایک واٹس ایپ نمبر نیچے دے رہا ہوں، اور یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے یہ میرے ایک شاگرد ہیں، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، اور خود وہ ذاتی طور پہ استاد ہیں ایک کالج میں. ان کا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو لیکچر میں جو بات سمجھ آئے وہ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں، اس میں اپنا اندراج کریں ان کے پاس، اور ان کو آپ اپنے سیریس سوال بھیجیں گے. جو شخص یہ کہے گا جی میں فلاں ٹائم پیدا ہوا، میرا برج کیا ہے، میرا یہ بتا دیں، معذرت، صرف لیکچر کے متعلق بات ہوگی. ذاتی جس کی بات ہوگی، جو بندہ بار بار ذاتی طور پہ تنگ کرے گا ان کو وہ اپنے واٹس ایپ سے نکال دیں گے. کیونکہ اب میرے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں، وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک کلاس ہے ہماری، اب باقاعدہ جو نقطۂ آغاز ہے، تو وہ جو نمبر ہے ان کا وہ آپ کو اب لنک میں ہم دے دیں گے، ان کا نام بھی دے دیں گے، لنک بھی دے دیں گے. آپ ایسے سمجھیں کہ وہ آپ کے مانیٹر ہیں، آپ نے ہر بات انہیں کرنی ہے، وہ جو بات صحیح سمجھیں گے میرے ساتھ ڈسکس کریں گے. میں اگلے لیکچر میں جو اب ہم پہلا لیکچر ریپیٹ کرنے لگے ہیں، اب جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ایکٹیو ہو جائیں. ہم پہلا لیکچر آپ میرا دیکھ کے رکھیے گا دوبارہ. اب ہم پہلے لیکچر سے اس کو دوبارہ آگے لے کے چلنا شروع کریں گے، کیونکہ میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھایا تاکہ آپ کو ہضم ہو جائے. اگر میں سارے منصوبات ایک دن میں پڑھا دوں کسی کو بھی یاد نہیں رہیں گے. تو دوستو چلتے رہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، اور علم جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس میرے سے بہت آگے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی حیاتی میں برکت دے، اور میرے لیے وہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا کرم فرمائے. آمین.